वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बहजत जिलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमरा रहिएगा। कल और आज के मेहमान सलमान आसिफ सिद्दीकी, एजुकेशनल रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर या ERDC के बानी और डायरेक्टर हैं। ये सेंटर पाकिस्तान में ट्रेनिंग और मटेरियल डेवलपमेंट का इदारा है। ये ट्रेनिंग क्या है और किस मटेरियल की डेवलपमेंट की जाती है, ये तो हम सिद्दीकी साहब से ही मालूम करेंगे। सलमान आसिफ सिद्दीकी नेचुरल लर्निंग की वकालत करते हैं और मौजूदा एजुकेशन सिस्टम के नाक़िद भी हैं। सिद्दीकी साहब का ख्वाब है कि हर घर बच्चों के लिए सीखने के अमल का गहवारा हो और जहां बच्चों को गैर मशरूत तौर पर कबूल किया जाए। तालीमी शोबे में उनकी मुतअद्दिद खिदमात में से एक नुमायां और मुमताज़ कोशिश बच्चों को तस्लीम करने का मंशूर है, जिसका मकसद हर बच्चे के लिए तौहीन से मुबर्रा तालीम देना है, यानी किसी कमी या खामी पर बच्चे की तजलील न की जाए। सलमान आसिफ सिद्दीकी ने एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्पेशलाइज किया है और दुनिया भर में तालीम के बेहतरीन निज़ामों का जायज़ा ले चुके हैं। तालीमी शोबे में अपने 27 साल करियर में उन्होंने उस्ताद, ट्रेनर, काउंसलर, अदीब और एडिटर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्होंने बच्चों और टीचर्स के कोर्सेज से मुतल्लिक 40 किताबें तहरीर की हैं जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क पढ़ाई जाती हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये तारुफ और भी तवील हो सकता है, लेकिन बाकी बात और तफसील हम सिद्दीकी साहब से ही मालूम करते हैं। सिद्दीकी साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के पॉडकास्ट कल और आज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया बहजत साहिबा, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो नेचुरल लर्निंग का आपका तस्वुर है, ये मुझे बहुत पसंद आया है। इसकी तफसील क्या है, ज़रा सुनने वालों को बताइए। जी, बस नेचुरल लर्निंग एक बहुत आसान सा और सीधा सा तस्वुर है जो हम में से हर इंसान ने अपने बचपन में, ख़ास तौर पे अपने इब्तदाई बचपन के उम्र में हम सब ने इसका तजर्बा किया है और उसके बाद भी हमारी ज़िंदगी में ये जारी और सारी है। और ये तस्वुर ये है कि सीखना एक फ़ितरी अमल है और ये ऐसा ही फ़ितरी अमल है जैसे सांस लेने का अमल है। और इसके लिए किसी बच्चे को पढ़ाने से ज़्यादा उसे ऐसे मवाफ़िक़ हालात देने की ज़रूरत होती है जो सीखने के अमल को परवान चढ़ाते हैं, उसे आसान बनाते हैं। तो बच्चा तो हर वक्त सीखता है और सब कुछ सीखना चाहता है, उसके अंदर बेपनाह तजस्सुस होता है, उसका एक हर चीज़ को देखना, मुशाहिदा करना और उसके अंदर एक दरियाफ्त करने की एक जुस्तजू होती है उसके अंदर। तो वो तो खुदा के पास से जिस तरह आता है, तो वो तो बड़ा, उसमें सीखने के लिए बड़ी ज़बरदस्त उसके अंदर एक उमंग होती है। और बुनियादी तौर पर हर बच्चा इल्म दोस्त होता है और इंसान दोस्त होता है। वो हर नई चीज़ को देखना चाहता है और हर एक को समझना चाहता है। इसी तरह वो सवालात करता है, वो तजर्बात करता है और ये सब एक फ़ितरी अमल है। तो नेचुरल लर्निंग बस यही चीज़ है कि इस फ़ितरी अमल की हम कदरदानी करें और हमारी तदरीस का अमल जो है वो इस फ़ितरी लियाकत के रास्ते में दीवार ना बने। यानी बच्चा जो खुद से, यानी हर बच्चा ये चाहता है कि वो बहुत कुछ सीखे और हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसे हर वक्त कुछ सिखाया जाए। तो वो मतलब किसी टीचर के ताबे होकर इतनी सहूलत महसूस नहीं करता। लेकिन ठीक है, टीचर्स को अपने वक्त, यानी इसीलिए हम कहते हैं कि किसी उस्ताद की तदरीस का सबसे मुनासिब वक्त वो है जब एक बच्चा खुद ये चाहे कि उसको कोई उस्ताद कुछ समझाए या उससे वो रुजू करे और उससे वो रहनुमाई हासिल करना चाहे। तो ये वो मौका है जिसमें टीचर्स की फिर जिम्मेदारी और उनका काम वहाँ से शुरू होता है। बच्चों का तालीम देते हुए आम तौर पर हम ये बात नज़रअंदाज कर देते हैं कि बच्चे ज़ाहिर है कि बुरा भला कहे जाने को नापसंद करते हैं। यह आपका इंसल्ट फ्री तालीम का तस्वुर और हर घर में तालीम का गहवारा होना किस हद तक मुमकिन है हमारे मौजूदा निज़ाम तालीम में, और अब तक इस पर आपने कितना और किस अंदाज में काम किया है? जी, बस हमने अपनी सी एक कोशिश की है और हमने कोशिश ये की है कि इसमें जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि
ہر بچے کی عزت نفس جو ہے، جسے ہم سیلف ریسپیکٹ بھی کہتے ہیں، وہ غیر مشروط طور پر محفوظ رہے، ہر بچے کو سنا جائے، اسے چاہا جائے اور اس کی نیتوں اور اس کی صلاحیتوں پہ شک کرنے سے گریز کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو بنیادی منشور کہہ لیجئے، اس کو ہم چارٹر آف چلڈرنس ریکگنیشن کا بھی نام دیتے ہیں، تو ہم نے یہ کوشش کی، ہمارے جتنے بھی مختلف پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم تعلیمی اداروں کے منتظمین تک پہنچیں، اساتذہ کرام تک پہنچیں، والدین کو ہم ان تک یہ بات پہنچائیں، اور پھر علماء کرام جو مدارس کا طبقہ ہے اس میں بھی ہماری کوشش رہی ہے کہ وہاں پر بھی اس بات کو پہنچایا جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، اور ہمیں ابھی تک ایسے لوگ تو نہیں ملے جنہوں نے کسی دلیل کی بنیاد پر اس بات کو رد کرنے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن اس وقت بس ایک مسئلہ یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کی مزاجی کچھ بناوٹ ایسی ہو گئی ہے، کچھ اپنی زور زبردستی کا ایک مزاج پیدا ہو گیا ہے، تو وہ اساتذہ کرام بھی اس کا شکار ہوئے ہیں، اور جگہوں پر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ جیسے والدین کی بھی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ وہ بچوں پر اپنی مرضی چلانا اور زور آزمائی کرنا زیادہ آسان لگتا ہے انہیں، لیکن بچے کو سننا اور اس کے شعور پہ کام کرنا اور اس کو اپنی محبت کے ساتھ اپنی بات بیان کرنا یہ ذرا دشوار ہوتا ہے، اور اس کو آرڈر دینا آسان ہوتا ہے۔ تو وہ ایک تحکمانہ مزاج ہے جو ہمارے بہت سے طبقات میں ایک ہمارے مزاجوں میں رچ بس گیا ہے، اور یہ ایک مزاجی دشواری ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ پوری بات شعور کی سطح پر لوگوں کو واضح ہو جائے، اور پھر وہ اس بات کو سمجھیں کہ بچوں کے ساتھ تعلیم کے معاملات میں کس طرح سے ہمیں پیش آنا ہے۔ تو بس یہ کوشش چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کہاں تک ہم پہنچے یہ تو اس کا اندازہ میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ کوشش ایک جاری ہے۔ ہمارے سارے پروگرامز کی کہہ لیجئے کہ جتنے بھی ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں ان کے پیچھے جو ایک مقصدی یگانگت کہہ لیں یا مقصدی وحدت کہہ لیں، وہ یہی ہے جو میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ مائنڈ سیٹ کی ہم نے بات کی کہ ہمارے ظاہر ہے کہ مزاج کے اندر ایک مخصوص انداز ہے، ہمارا انداز فکر ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا۔ آپ ٹیچرز کا، ٹرینرز کا، اسکولوں کے سربراہوں کا، والدین کا اور طالب علموں کے لیے بھی ورکشاپس کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں آپ ظاہر ہے کہ یہی بتاتے ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کیا صورت ہو۔ کیا پاکستان میں واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کسی جگہ پر آپ کو پذیرائی مل رہی ہے اس سارے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس کا آپ نے خود تذکرہ بھی کیا؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چونکہ بہت گنجان آبادی والا اور کافی ہمارا ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہے، اور اس میں بہت سارے سوچ رکھنے والے اور اپنی ایک اپروچ اور ایک مختلف ٹیچنگ کی میتھڈالوجی کے حوالے سے بھی ایک تنوع پایا جاتا ہے یہاں پر۔ تو ہم نے کوشش تو کی ہے کہ ہم اساتذہ کرام اور اسکولوں اور تعلیمی اداروں کی مینجمنٹ اور والدین تک یہ بات پہنچائیں، اور ان کو یہ بات بہرحال سمجھ میں بھی آتی ہے، اور وہ اس میں اس کے نتائج مجھے اس طرح نظر آتے ہیں کہ کم از کم یہ بات چیت ہونی شروع ہوئی ہے، اور لوگ اس بات پہ غور کرتے ہیں، اور مطلب اب کم از کم جو جبر ہے اس کو وہ کم از کم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں جبر ہمیں کرنا نہیں چاہیے، اور ہمیں سہولت کا معاملہ کرنا چاہیے، اور بچوں کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ہم سے نہیں ہو پا رہا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کم از کم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس بات کے اوپر پورا یقین ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز یا کوئی بھی تبدیلی لانے کے لیے پہلا قدم اٹھانے کی تو ضرورت ہوتی ہے، اور اس بات کو بالکل میں تسلیم کرتی ہوں کہ جب ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے اثرات آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن کہیں نہ کہیں مرتب ضرور ہوتے ہیں۔ آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے پروفیشنل ایکسلنس کا ایوارڈ بھی ملا ہے، آپ ٹیلی ویژن چینلز پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس وقت موجودہ نظام تعلیم میں ایسی دو بڑی خامیاں کیا ہیں جنہیں اگر ہم دور کر دیں تو تعلیمی نظام بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جو بہجت صاحبہ آپ نے کیا، کہ
موجودہ تعلیمی نظام میں دو بڑی خامیاں کیا ہیں جن کو اگر ہم دور کر لیں تو ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکیں. میں جب اس سوال پہ غور کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اصول کی سطح پر دو بڑے کہہ لیجئے کہ خامیاں یا مسئلے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ ناز کرنے کی درست وجہ پر فائز ہونے میں انسانوں کی مدد نہیں کر رہا. اور یعنی وہ ان کا جو اپنا تصور انسان ہے اس کو ایک بلند تر سطح پر لے کے نہیں پہنچ رہا. ہماری ایجوکیشن کو یہ ایک ذمہ داری اس کی ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس جو ہے اس کو صحیح بنیاد پر استوار کیا جائے. دوسرا مسئلہ یا خامی یہ ہے کہ ان کے تخلیقی جوہر کو پہچاننے اور اسے مثبت انداز میں بروئے کار لانے میں تعلیمی نظام جو ہے وہ بہت مؤثر کردار نہیں ادا کر رہا، بلکہ بہت سے مواقعوں پر جو بچوں کا کریٹو پوٹینشیل ہے وہ ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں ہمارے نظام میں کہ وہ اور اس کے لیے مضر اثرات ہوتے ہیں. تو اور اگر میں بہت پریکٹیکل سینس میں کہوں تو یہ جو دو مسئلے میں نے عرض کیے ہیں اس کو ہم امتحانی نظام کا مسئلہ ہے جس کے تھرو یہ چیزیں اور زیادہ پیدا ہوتی ہیں. جس طرح کے ایگزامینیشن سسٹمز ہیں ہمارا اس کے اوپر پورا ایک موقف ہے کہ ایگزامز جو ہیں وہ کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے تعلیمی ماحول کے اندر، اور اس کی جتنی یعنی پورے تعلیمی عمل کے اندر امتحانی نظام کو جتنی غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی ہے یہ اتنی اہمیت اس کو نہیں حاصل ہونی چاہیے تھی. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. اسی طرح نصابی خانوں میں جو منقسم مضامین ہیں، جو کمپارٹمنٹلائزیشن آف نالج ہے، وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. پھر ایک بہت بڑا مسئلہ زبان کے حوالے سے ہے کہ بچوں کو ان کی پہلی یا مادری زبان میں تعلیم نہیں مل رہی ہمارے وطن میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر بچوں کو ان کی زبان میں تعلیم دی جائے اور ابتدائی کلاسز میں ایگزامز کے معاملات کو ذرا آسان کر لیا جائے اور سبجیکٹس میں کمپارٹمنٹلائز کرنے کی، ٹھیک ہے وہ ایک اس وقت سبجیکٹس بھی موجود ہیں لیکن جو ابتدائی کلاسز ہیں اس کے اندر کوشش کی جائے کہ انٹیگریٹڈ مینر میں چیزوں کو لیا جائے، یا پھر اگر سبجیکٹس کے تھرو دے بھی رہے ہیں تو اس میں ایک انٹیگریٹی آف نالج جو ہے وہ نہیں پا رہا وہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بہرحال ان چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کام کی ضرورت ہے. جیسے دیکھیں صاحب، آپ کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے متعدد کلیدی درسگاہوں سے بھی رہا ہے. تدریسی شعبے میں گزشتہ چند دہائیوں میں ہونے والا جو ارتقائی عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا وجہ دیکھتے ہیں کہ اب تک پاکستان کی کلیدی یونیورسٹیوں میں سے اکثر بین الاقوامی سطح پر اپنا نام پیدا نہیں کر سکی؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ ہم ابھی تک ہمارے جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں وہ کوئی بڑا کارنامہ اس درجے کا نہیں کر سکے یا اپنی علمی جو ساکھ ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کر پائے. یہ ایک واقعی ایک بڑا سوال ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا اعتبار جو ہے اپنے سے جڑے لوگوں میں پیدا نہیں کیا ہے. اور اس وقت ہماری جامعات کا یا یونیورسٹیوں کا حال یہ ہے کہ وہاں پر بہرحال اساتذہ بھی اور طلبہ بھی ایک دوسرے پر اس درجے کا اعتماد نہیں کرتے، اور اداروں کی جو پالیسیز ہیں بہت سے لوگ اس کو اپنے لیے مفید نہیں سمجھتے، اور اس کے اوپر اسی طرح جو یونیورسٹیز ہیں وہ بھی آپس میں کولیبریشن اور شیئرنگ کو پر آمادہ نہیں ہو پاتی. تو یہ ایک ذرا کمزوری ہے. اور اسی طرح جو ریسرچ ورک ہے وہ بھی بہت کم ہو رہا ہے، یا جو ریسرچ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی ریسرچ جس سے ہم اپنے مسائل کا کوئی پائیدار اور ہولسٹک سلوشن نکال سکیں، ایک ایسا مستقل اور ایک اچھا حل نکال سکیں، تو وہ ایک ایسی ریسرچ جو کہ ہمارے معاشرے کے حالات کو بہتر کرے، تو وہ بھی نہیں ہو پا رہا. تو یہ کچھ کام ہیں جو میں سمجھتا ہوں کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہماری جامعات جو ہیں وہ یعنی ہائر ایجوکیشن کے نتیجے میں انسانوں کا معیار زندگی تو بلند ہو رہا ہے لیکن ان کا تصور زندگی بہتر نہیں ہو پا رہا. تو ان کا تصور زندگی اگر بہتر ہوگا، یعنی معیار زندگی کو بہتر بنانے والی تعلیم جو ہے وہ معاشرے میں بڑے نتائج پیدا نہیں کرتی، بلکہ تصور زندگی کو بہتر بنانے والی تعلیم
اور تصور انسان کی اصلاح کرنے والی تعلیم، یہ معاشرے میں بڑے نتائج پیدا کرتی ہے. صدیق صاحب، آپ مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں. آپ کی موٹیویشنل گفتگو یوٹیوب پر سنی اور دیکھی جا سکتی ہے. سننے والوں کی دلچسپی کے لیے یہ فرمائیے گا کہ دوسروں کو متاثر کن انداز میں اپنی جانب متوجہ کرنا اور ان میں سوچ کی تحریک پیدا کرنے کا بہترین انداز کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ عام طور پر جو مسائل ہمارے ارد گرد پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا جو ابلاغ ہے یا کمیونیکیشن ہے اس میں پرابلمز آ جاتے ہیں. تو کیا چیز ہونی چاہیے جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے، ان کو متاثر کرے اور ہم ان پر اپنا نقطہ نظر واضح کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کا جو پہلا تو جواب میرا یہی ہے کہ اس کے لیے آپ جیسے جو ماشاءاللہ جنہوں نے اپنی زندگی لگائی ہے ابلاغ عامہ اور ابلاغ کی مہارتیں، صلاحیتیں اور اس کی حکمتوں سے آپ لوگ بہت اچھی طرح جیسے آپ بھی واقف ہیں، تو میں نے جب آپ نے مجھ سے اس پروگرام کے لیے رابطہ کیا تو میں نے پھر آپ کے کسی پروگرام کو نکال کے سنا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جس طرح آپ ماشاءاللہ گفتگو فرما رہی ہیں اور جو آپ کی چیزوں پہ نظر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک تو شکریہ. یہی بات کہ بہت سے ادارے جیسا آپ کا ادارہ ہے اور وہ ایک واضح کمیونیکیشن اور ایک وضاحت کے ساتھ اور ایک بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں اپنی بات کو پیش کرنا. تو ایک تو ہم سب کی ٹریننگ اس طرح بھی ہوتی ہے. اور اگر میں پھر اپنا ایک ذاتی جو میرا احساس ہے ابلاغ کے حوالے سے، میں اگر اس پہ بہت غور کرتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹیکنیک اور میتھڈالوجی یا اسٹائل سے پھر ایک پوائنٹ وہ آتا ہے کہ اس سے آگے نکل جاتا ہے اور پھر وہ کنوکشن سے زیادہ، یعنی ہمارے تیقن سے اس کا تعلق زیادہ ہے. اور پھر تیقن اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اس علم پر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اپنے عمل میں وہ ڈھلتا ہے اور وہ بڑھتی ہوئی بات کو بیان کرتے ہوئے جو اعتماد انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ سنی ہوئی بات یا سمجھی ہوئی بات کو بیان کرتے ہوئے وہ اعتماد کی سطح نہیں ہوتی. تو میرا یہ خیال ہے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ سنی ہوئی بات کو آگے بیان کرنے سے ذہنی انتشار پھیلتا ہے اور بڑھتی ہوئی بات کو آگے بیان کرنے سے کلیئرٹی پیدا ہوتی ہے معاشرے کے اندر. وہ مطلب لوگوں کو ان کے فہم میں ایک شفافیت پیدا ہوتی ہے. تو بس یہ میرا یہی خیال ہے کہ تیقن جو ہے ہمارے یہاں اور تیقن کیسے ہوگا جب ہم اس پہ غور و فکر کریں گے اور اسے اپنے عمل میں ڈالیں گے. اور پھر نیتوں کی پاکیزگی بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے اور اور بات میں پھر اثر میں آتا ہے. سمجھتا ہوں بات میں اثر آتا ہے. وہ بات جو ہے وہ اصل میں دل سے جو بات نکلتی ہے، وہ جو ایک ہم سب سنتے ہیں یہ بات کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، لیکن اس میں ایک بات امپلیسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکیزہ دل سے جو بات نکلتی ہے، پاکیزہ نیتوں کے ساتھ جو دل سے بات نکلتی ہے اور دوسرے کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اچھا، سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم دنیا کو گلوبل ولیج کا نام دیتے ہیں. وہاں بچوں کے لیے بھی بے شمار دلچسپیاں موجود ہیں. اس صورتحال کا بچوں پر اثر منفی یا مثبت، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہم کسی بھی ٹول کو جس انداز میں استعمال کر لیں وہ اسی طرح فائدہ مند یا نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن بچوں کے پاس ظاہر ہے کہ اس کا اس طرح طریقہ کار نہیں ہوتا کہ وہ کچھ جانچ سکیں یا سمجھ سکیں. تو یہاں پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے بچوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے یا بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ یہ بھی ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک ایسا موضوع ہے، ایک بہت اہم اور بہت دلچسپ اور بہت ہی اہم موضوع ہے یا ایک معاملہ ہے جس پہ، بلکہ یہ ایک ایسی بحث کا موضوع بھی ہے جس پہ دونوں جانب سے بڑے وزنی دلائل ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر میں اس وقت ہم اگر بچوں سے یہ مطالبہ کریں یا یہ توقع کریں کہ وہ سوشل میڈیا سے بالکل پرہیز کرے تو یہ شاید ان کے لیے بڑا دشوار ہو جائے. حالانکہ ایسے بھی بچے ہیں جو اس سے دور بھی ہیں اور میں ان کو واقعی یہ بھی بڑی ایک بات ہے، یہ ان کی اپنی چوائس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میرا جو طالب علمانہ مشاہدہ ہے، جو میں اپنے محدود مشاہدے کی بنیاد پر جو بات محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت سے نوجوانوں کو اس قابل نہیں رہنے دیا ہے کہ وہ اپنی نظر سے خود کو دیکھ سکیں. پیپل کانشیسنس کو پیدا کرنے کی جو انسٹیٹیوشنلائزڈ پروسیس ہے اس کا نام مجھے سوشل میڈیا لگتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. مطلب ہمیں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کن ٹرمز پر، مطلب ہماری ٹرمز آف انگیجمنٹ
اگر واضح ہو جائیں، اس کا کوئی شاید بہتر استعمال کی کوئی راستہ نکال سکیں. اس وقت جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نقصانات شاید زیادہ ہوئے ہیں. فطرت سے دوری ہوئی ہے، یا انسانوں سے جو تعلق میں ایک سطحیت پیدا ہوئی ہے یا بڑھی ہے. تو غور کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم بعض اوقات شاید کچھ چیزیں ہم نے حاصل ضرور کی ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں ہم کھو بھی رہے ہیں. تو اس کی جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں، وہ قیمت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بس یہ میں محسوس کرتا ہوں. صدیقی صاحب، 2022 وہ سال ہے جب پاکستان کو معرض وجود میں آئے. 75 سال کا عرصہ ہو گیا. دنیا کے کسی بھی معاشرے کی طرح پاکستانی معاشرہ بھی ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں متعدد سماجی مسائل کا سامنا ہے. ان مسائل پر قابو پانے کے لیے مختلف باتیں بھی کی جاتی ہیں. آپ ایک مختلف انداز سے فکر رکھتے ہیں، مختلف طرح سے سوچتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ نظام تعلیم میں کوئی 2 چیزیں ایسی، معاشرے کے اندر کوئی 2 ایسی چیزیں کیا ہیں کہ اگر ان پر ہم قابو پا لیں، یا ہمارے جو ٹرینرز ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہمارے دانشور ہیں، ان 2 چیزوں پر کام کرتے ہوئے معاشرے کو بہتر سمت کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں؟ کون سی 2 آپ کے نزدیک سب سے اہم باتیں کیا ہیں جن کو دیکھتے ہوئے یا جن کی وجہ سے ہمیں انداز فکر میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑی چیز جس پہ کام خدا کرے کہ ہو، کہ ہم مروبیت سے باہر نکلیں اور ناز کرنے کی درست وجہ پہ فائز ہوں. اپنی زبان اسی شان کے ساتھ اور اسی اعتماد کے ساتھ بولیں جیسے کہ ہم انگریزی بول رہے ہیں، یا جیسے کہ ہم دنیا کی کوئی بھی دوسری زبان جس سے ہم مروب ہو گئے ہیں. خدا کرے کہ اس مروبیت سے باہر نکلیں اور اپنی سائیکل کو اسی اعتماد کے ساتھ چلائیں جیسے کہ ہم کوئی بہت مہنگی گاڑی چلا رہے ہیں، اور اپنے چھوٹے سے گھر میں اسی احساس شوکت کے ساتھ زندگی گزاریں کہ جیسے کہ ہم کسی محل میں رہ رہے ہیں. تو یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، اپنی زبان اور اپنا لباس اور اپنی خوراک اور اپنی جو ہماری چال اور اپنا جو ہمارا رنگ ڈھنگ ہے، اس کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں رہا اور مروبیت ہوئی. اس میں جو اصلاح کی ضرورت تھی وہ ضرور کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے معاملات سارے کے سارے بڑے زبردست تھے، ایسا نہیں ہے. ہمارا ہر وہ روایت جس کی کوئی علمی توجیہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی اصلاح ہمیں، اور جس کا کوئی اخلاقی پہلو جڑا ہوا نہیں ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ایک معاملہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مادی نہیں ہوتا بلکہ غیر مادی ہوتا ہے. یعنی انسانوں کا انسانوں سے تعلق کیسا ہے، انسانوں کو خوشی کا تجربہ کیسے حاصل ہوتا ہے، انسان کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے آئیڈیلز کیا ہیں، وہ خواب کیسے دیکھ رہا ہے. تو ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ ہم اپنے مادی نوعیت کے مسائل انہی کو ہم بس دیکھ رہے ہیں اور اسی کے لیے پریشان ہیں. اور ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر ہم سب اچھا کمانا شروع کر دیں گے تو ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو اہم بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کا ہر انسان بہت زیادہ اچھا کمانا شروع کر بھی دے گا تو بھی اس سے ہمارے اخلاقی دلدر تو دور نہیں ہوں گے، اور ہمارے جو یعنی تعلق خوبصورت کیسے ہوتا ہے، انسانوں کو معاف کیسے کیا جا سکتا ہے، بچوں کی تکریم کیسے کی جا سکتی ہے، اور اپنی فضاؤں کے اندر جو آلودگی ہے اور دلوں میں جو بغض ہے، دلوں کے بغض سے لے کر اور فضاؤں کی آلودگی تک، اس پورے ماحول اور منظرنامے کو کیسے شفاف اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے تو ہمیں کچھ اور چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ یعنی یہ ہماری مذہبی تعلیم کی بھی ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری کسی بھی تعلیم کی ذمہ داری ہے، چاہے ہم میتھس پڑھ رہے ہوں یا سائنس پڑھ رہے ہوں. نہ جو ہمارا عمل اور ہمارے اخلاق اور ہماری سوچ پہ اس کے مثبت نتائج، مثبت اثرات پیدا ہونے چاہیے. تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک مروبیت کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف مادی مسائل ہی کو مسائل سمجھتے ہیں، اور جو غیر مادی مسائل ہمارے ساتھ ہیں ان کو ہم مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ تو بات نہیں بنے گی. ہمارا اخلاقی وجود ہے، ہمارا ایک شعور ہے، ہمارے احساسات ہیں. تو ان کو نفیس تر بنانے کے لیے اور ان کو رفتوں پہ پہنچانے کے لیے ہمیں انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں.
اور یہی چیزیں چونکہ ہم اس کی اہمیت نہیں دے رہے، تو اب تعلیم میں بھی ہم انہی چیزوں کو زیادہ شوق سے پڑھا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں جو کمانے کے قابل بناتی ہیں. مطلب اب وہ علوم یا وہ مضامین جو جاب مارکیٹ میں جن کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کو تو کوئی پڑھنا اور سیکھنا سکھانا نہیں چاہ رہا. وہاں تو داخلے نہیں ہو رہے، داخلے تو انہی مضامین اور انہی علم کی انہی فیلڈز میں ہو رہے ہیں نا جہاں پر بہت پیسہ ملنے کی توقع ہے. تو انسان نے یہ اسیوم کر لیا ہے کہ اس کی اکنامک فیوچر جو ہے وہی اصل میں، مطلب فیوچر صرف اکنامک سینس میں ہی ہونا چاہیے، باقی اس کا مورل فیوچر، اس کا آئیڈیالوجیکل فیوچر وہ تو اس کے ذہن میں نہیں ہے. یہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ ہم جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم اقدار کی بات ہم بھول گئے، مورالٹی کی بات بھول گئے، مادیت کی طرف زیادہ چلے گئے. لیکن یہ باہر کے معاشرے جن سے ہم مروب ہیں یا جن کا ہم پیچھا کرنا چاہتے ہیں یا ان کو ہم پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان معاشروں میں مادیت کے ساتھ ساتھ اقدار بھی کہیں نہ کہیں نظر ضرور آتی ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ ممکن کیوں نہیں ہو سکا؟ جی، اس میں جو بہت ہی اہم سوال ہے، اور اصل میں بات یہ ہے کہ مسلمان کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کی نماز کا قبلہ کچھ اور ہے اور زندگی کا قبلہ کچھ اور. اگر دونوں قبلے ایک ہی ہو جائیں نا، مطلب زندگی کا قبلہ اور نماز کا قبلہ ایک ہو جائے تو یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا اور یہ پھر ہم اس سے نکل آئیں گے. ہمیں ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اقدار اور اپنے آئیڈیلز کو اس پہ غور کریں اور ہم اس کو سمجھیں کہ ہمارے اصل میں کیا ہیں آئیڈیلز اور ہمارے سامنے اقدار کیا ہیں جو لائق تقلید ہیں. تو اس وقت تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک مادی ترقی کرنے والے معاشرے نے اپنی اخلاقی برتری بھی ثابت کر کے دکھا دی ہے. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے اوپر میں نے ویسے کافی گفتگو کی ہے. میری ایک کتاب ہے جو پچھلے دنوں شائع ہوئی ہے، اس کا انگریزی اور عربی ترجمہ بھی ہوا ہے، مسلمان جھوٹے خداؤں کے نرغے میں. تو اگر ممکن ہو تو اس کو ایک نظر دیکھیے گا یا میں آپ کو بھجواؤں گا. بہت شکریہ صدیقی صاحب، آپ سے گفتگو میں میرا خیال کافی گھنٹہ بھی کر سکتی ہوں. اور چلیے بہت شکریہ جی. بہت خوشی ہوئی، میرے لیے بھی واقعتاً یہ بہت خوشی کا تجربہ. صدیقی صاحب، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. بہت شکریہ جناب. خدا حافظ. خدا حافظ جی. وائس آف امریکہ واشنگٹن پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہجت جیلانی. پل پل بدلتی دنیا، کل سے آج اور تب سے اب تک کے سفر کا احوال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پوڈ کاسٹ کا ایک نیا سلسلہ. اس سفر میں ہمارے ہمراہ رہیے گا.